इबादत का। अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अनजाने बच से बचने का यही एक वाहिद तरीका है। हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हुक्म अल्लाह का चलेगा, हाकिम अल्लाह है। ये मानने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। मकसद आम हो, भाईचारे का चलन। हम तो आए हैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए। हम अपने मकसद के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। दीन इस्लाम को दुनिया में हम गालिब कर देंगे। हर मुसलमान का फर्ज है वो इस्लाम के अमन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाए। तहरीक अमन हर पीर से शनिचर रात 9:30 बजे और दोबारा सुबह 7 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दुनिया और आखिरत की तमाम चीज़ें मांगी जा सकती हैं। अल्लाह की रहमत मांगिए, अल्लाह की तरफ से उस्सत मांगिए, अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया की चीज़ें मांगिए, दौलत मांगिए, शौकत मांगिए, इज़्ज़त मांगिए, वक़ार मांगिए, और ज़मीन व आसमान के राज़ों को जानने की दुआ कीजिए, कायनात की पोशीदा क़ुव्वतों को जानने की दुआ कीजिए, और तस्ख़ीरे कायनात की दुआ कीजिए। सारी दुआएं कीजिए, और छोटी मोटी दुआएं, घरेलू दुआएं। ऐ अल्लाह, हमारे दरमियान मोहब्बत हो, शौहर बीवी आराम के साथ रहें, हमारे बच्चों की खैरियत हो, हमें औलाद अता फरमा, हमारे औलाद को नेकी और पाकीज़गी अता फरमा, हमें पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक। सारी दुआएं मांगिए। जो जो चीज़ें अल्लाह ताला से मांगी जाती हैं, उन मांगी जाने वाली चीज़ों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद ये है आफ़ियत मांगी जाए, आफ़ियत, खैरियत। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह, मैं नरमी और आफ़ियत मांगता हूँ, दीन के मामलात में भी, दुनिया के मामलात में भी, और आखिरत के मामलात में भी। आप जानते हैं शब क़द्र की कितनी अहमियत है। रमज़ान की 21, 23, 25, 27 या 29 की किसी रात को शब क़द्र आती है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा अहमियत रखती है। उस शब क़द्र के बारे में एक बार हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर मुझे शब क़द्र मिल जाए तो मैं अल्लाह से क्या मांगूँ? आपने कहा आफ़ियत मांगो। अल्फाज आपने सिखाए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू नरमी और दरगुजर को पसंद फरमाता है, मुआफ़ करने को पसंद फरमाता है। ऐ अल्लाह ताला, तू मुझे आफ़ियत अता फ़रमा और मुआफ़ी अता फ़रमा। एक और हदीस है, तिरमिज़ी में आती है, और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ज़ा को कोई चीज़ टाल नहीं सकती मगर दुआ, उम्र को कोई चीज़ बढ़ा नहीं सकती मगर नेकी। बड़ी अहम बात बताई गई। ख़ज़ा यानी अल्लाह की तरफ से एक फ़ैसला हो चुका है, हो के रहेगा, अच्छा फ़ैसला हो, ख़राब फ़ैसला हो। लेकिन फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुआ ऐसी चीज़ है जो ख़ज़ा को भी टाल सकती है और उम्र को कोई चीज़ बढ़ा नहीं सकती। हज़ारों डॉक्टरों के पास आप फेरे लगाएं, हज़ारों विटामिन इस्तेमाल करें, और आपकी उम्र बढ़ नहीं सकती है, लेकिन उम्र को बढ़ाती, नेकी बढ़ाती। आप दुनिया के लिए मुफीद हो जाएं, आप इंसानों के लिए हमदर्द खलाइक बन जाएं, तब अल्लाह ताला नेकी की वजह से आपकी उम्र में इजाफ़ा कर सकता है। तो ख़ज़ा को कोई चीज़ टाल नहीं सकती मगर दुआ, और उम्र को कोई चीज़ बढ़ा नहीं सकती मगर नेकी, परहेज़गारी, तक़वा, इंसानों की हमदर्दी और खुदा की मोहब्बत। उसके बाद एक और हदीस हमारे सामने आती है कि ये हदीस मुस्नद अहमद में आई है, और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, कि हुज़ूर ने फरमाया, ये एक मुसलमान जब भी कोई दुआ मांगता है, बशर्ते कि वो किसी गुनाह की दुआ ना हो और ख़तए रहमी की दुआ ना हो। दो अल्फाज हैं, सिले रहमी, क़तए रहमी। सिले रहमी यानी रिश्ते नाते के हुकूक़ को अदा करना, और ख़तए रहमी, ख़ता माने काटना, ये नहीं जो हमारे रिश्ते नाते के ताल्लुक़ात हैं उनके जो हुकूक़ हैं उनको काट देना। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक मुसलमान जब दुआ करता है तो वो बशर्ते, एक शर्त यह है कि वो गुनाह की दुआ ना हो, मासियत की दुआ ना हो। दूसरी शर्त यह है कि वो किसी रिश्ते नाते के ताल्लुक़ात या हुकूक़ को काटने की दुआ ना हो।
تو 3 طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقے پر وہ دعا قبول کر لی جاتی۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو آپ نے مانگا ہے قبول کر لیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے کہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا، اور بہت بڑا اجر ملے گا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کی دعا کو نہیں قبول کرے گا لیکن آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ تیسرا طریقہ آپ نے بتایا کہ اسی درجے کی کسی مصیبت یا بلا یا تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ چنانچہ ایک مومن کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ جب یہ حدیث صحابہ کرام کو سنائی گئی تو صحابہ کرام نے کہا اب ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، ہر چیز کے لیے دعائیں مانگا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اکثر فضل، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ فضل و کرم ہے، بہت زیادہ فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ کوئی بات نہیں، جتنی دعائیں ہیں مانگا کرو، جتنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فضل کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا، زیادہ سے زیادہ تم کو عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ 3 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی دعا بیٹے کے حق میں۔ مظلوم کی دعا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مظلوم ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، مظلوم کی آہ اور عرش الہی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ چنانچہ مظلوم کی آہ سے بچنا بھی چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے، اور مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، اور وہ مومن ہو تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ اس کی اہمیت۔ مسافر کی دعا، مسافرت میں آدمی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، کھانا پانی نہیں ملتا ہے، تھک جاتا ہے، اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، کیونکہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں وہ مبنی بر اخلاص ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اسی حدیث کی طرح اور تشریح کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں ماں کی دعا بیٹے کے حق میں یا ماں کی دعا بیٹی کے حق میں۔ یہ تو ایک بات بتائی جا رہی ہے آپ کو، یعنی جو بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرے گا، وہ ظاہر ہے ماں باپ جو دعا کریں گے بہت اخلاص ہوگا ان کے اندر۔ ایسے ہی ایک بھائی کی دعا، بھائی کا مطلب کوئی بھی ایک مسلم بھائی ہو آپ کا، یا انسانی بھائی ہو سکتا ہے، اپنے غائب بھائی کے لیے سامنے دعا کرنے میں کچھ ریا، کچھ نمائش کا دخل ہو سکتا ہے، لیکن سامنے نہیں پیچھے آپ دعا کر رہے ہیں، اخلاص پر مبنی ہوگی، اور اخلاص پر مبنی دعاؤں کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دعا کے کچھ طور طریقے اور آداب ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تعریف بیان کرو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو۔ وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا ہم پہ بڑا احسان ہے، ہدایت ملی ان کے ذریعے سے۔ تو اس کے بعد آدمی جو ہے پھر دعا کرے۔ پھر یہ بھی ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ غافل اور حضوری خلق کے بغیر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، یعنی یوں ہی دعا کر رہے ہیں، کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، صرف دعا کیے چلے جا رہے ہیں، یا دعا کر رہے ہیں کہیں خیال آپ کا نہیں، حضوری خلق کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے۔ یہ بھی فرمایا آپ نے کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھا گیا جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آدمی کہتا ہے دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، یقین رکھے اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، کمپنسیٹ کرے گا، بہت دینے والا ہے، یہ سوچ کر آدمی دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور یہ بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک شخص مسافر ہے، پریشانی کا شکار ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کسی مقدس مقام کی طرف جا رہا ہے اور اے رب دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا جبکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، گوشت جو اس کا بنا ہے بدن کا وہ حرام سے۔ مطلب یہ ہے کہ حلال کمائی کے ذریعے سے ہماری زندگی گزرے تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ غلط کار ہوں، ہم اللہ سے غافل ہوں اور باغی ہوں اور پھر بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اسی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو محترم حاضرین، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی، ہم اس کے بندے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوگی ہماری دعاؤں کو قبول کر کے، ہماری تمناؤں کو پورا کر کے،
ہمارے لیے وسائل فراہم کر کے، ہمارے لیے آسانیاں عطا کر کے، ہمیں بخش کر، ہمیں معاف کر کے، تو ہمیں رویہ اپنانا چاہیے. مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو ہر وقت دعائیں مانگتے رہیے. ہر کام کے شروع میں، ہر کام کے درمیان میں دعائیں مانگیے. ہر کام کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے، اس کا شکریہ ادا کیجیے. ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا آقا ہے. اور خوب خوب دعائیں مانگیے، ہر چیز کے بارے میں دعائیں مانگیے، اور مغفرت کی دعائیں بھی مانگیے. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس دعا کو میں سنوں؟ اور ہے کوئی جو چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ تو یہ پکار ہر رات بلند ہوتی. اللہ تعالیٰ اس وقت جب اکثر لوگ دنیا کے نیند کے خمار کا شکار رہتے ہیں، بڑی گہری نیند آتی ہے رات کے آخری پہر میں، اس وقت اٹھ کر اگر اللہ تعالیٰ کو پکاریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے پکاریں، یا کم از کم ایسے ہی پکاریں. ہاتھ اپنے اللہ کے حضور اٹھائیں، سب کچھ مانگیے، سب کچھ مانگ لیجئے. اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ عطا فرمائے گا. اور یہ دعائیں انشاءاللہ آپ کو خدا سے قریب کریں گی، رحمتوں کے دروازوں کو کھولیں گی، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کریں گی، اور تقدیر کی ساری خرابیوں کو دور کریں گی، اور آپ ایک کامیاب و کامران زندگی گزاریں گے. تو محترم حاضرین، ہمارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر معاملے میں دعا کرتے رہیں، اس کی مدد طلب کرتے رہیں. وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہماری مدد فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ زیادہ دعائیں مانگنے والا اور اس کا فرما بردار اور وفا شعار بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا إله